स्केप्टिक एग्नोस्टिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या हाल चाल अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जो ऑडियो पे मुफ्ती साहब बैठे हैं इनको भी सलाम। है? वहां से एतराज ना आ जाए कि मुझे नहीं हुआ सलाम। ये सही है, गुड वन। जी मैं मुफ्ती साहब वो मैं कुछ एक दो सवाल रख दूंगा, उस पे आप जब भी आई थिंक आप रिप्लाई, क्योंकि वो आपसे जो ताल्लुक है, मैं डिबेट बिल्कुल भी मूड नहीं होता, और आप जिसमें वैसे भी खुले दिल हो जिसको, उसके साथ फिर वो वैसे ही मजा भी नहीं आता फिर के वो डिस्कशन करते हैं इंस्टेड ऑफ डिबेट। तो मेरे एक दो सवाल हैं क्योंकि वो मेरी नज़र से कुछ गुजरे थे पाकिस्तानी कानून के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा कि हुदूद जो हैं उस पे मेरे दो सवाल हैं, उस पे अगर वीडियो आ जाए, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी हैं। जी मेन दो सवाल आते हैं, लेकिन ओवरऑल वो और भी हैं, लेकिन मेन दो जो मेरे जहन में आए वो एक तो ये है कि औरत को अगर यानी कहीं भी हद कायम होनी है अगर जिना की, तो क्या वहाँ फीमेल गवाहान कबूल होंगे? हद की बात कर रहा हूँ, ताज़ीर की हद जहाँ कायम होगी। और नंबर 2 जी नहीं, यानी अगर औरत का रेप हुआ इस मामले में, नहीं, चाहे जिना है चाहे रेप है, जहाँ वो 4 अच्छा गवाहान की बात है, क्या वो हाँ, औरत गवाह कबूल हैं वहाँ? सिर्फ औरत या सिर्फ औरत एंड मर्द? मतलब फर्ज करें 4 औरतों नहीं देखा या 8 औरतें जी जिस हाँ। तरह थी, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही देखिए, मुझे पाकिस्तान के का जो हुदूद ऑर्डिनेंस है उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, नहीं, लेकिन आपकी राय बास नहीं इस पे क्या? हाँ, बास फुकहा के यहाँ ये राय मिलती है कि जो आम गवाही का जो निज़ाम है इस्लाम में, वो ये कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है, वही यहाँ पर भी जारी होगा। यानी रेप के मामले में। रेप में ये बात याद रखनी चाहिए कि 4 गवाहों की ज़रूरत नहीं है, चूँकि रेप की जो सज़ा है, वो हुदूद के तहत नहीं आती, बल्कि वो ताज़ीर के तहत आती है। और उसमें फिर मामला आम गवाहों जैसा होगा। रही ये बात ज़िना बिर-रज़ा, जिसको ज़िना बिर-रज़ा कहते हैं, यानी कंसेंशुअल अगर मसला हो रहा है, तो ऐसी सूरत में जो गवाह हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द होंगे, फिर यहाँ औरतों का एतबार नहीं होगा। और उसकी वजह से जो ज़िना करने वाले हैं, उन्हीं का फ़ायदा है। एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी वही हैं। नहीं, लेकिन वो बेनिफिशियरी मुफ्ती साहब कैसे हैं अगर वो सिर्फ मर्द ही की गवाही अलाउ होगी? इसलिए कि अगर आपने गवाहों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो अब जुर्म के साबित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी आप लिमिटेशन लगाएंगे, जुर्म के साबित होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चलें, मैंने क्योंकि आगाज़ में ही कहा मैं डिबेट नहीं करूँगा इस पे। अच्छा, अगला सवाल मुफ्ती साहब वो इसी से बल्कि आपकी उससे ही रिलेवेंट है कि ज़िना बिल रज़ा और बिल जबर में फ़र्ज़ करें कि गैर शादीशुदा आदमी रेप करता है और गैर शादीशुदा आदमी ज़िना करता है, दोनों की क्या सज़ा सेम है वो कोड़ों वाली? ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल एक एक जबर एक दोनों में? जी, दोनों में क्या नहीं, डिफरेंस कोई है सज़ा? ज़िना बिल जबर की सज़ा इस्लाम ने कोई मुतय्यन ही नहीं की है। ये ताज़ीर है, ये हुकूमत वक़्त के ऊपर है। और वो जो क्राइम की जो सेवेरिटी है, उसको देखकर तय किया जाएगा। बाज़ मरतबा सज़ाए मौत भी होगी, चाहे उसकी कभी शादी ना हुई हो। ज़िना करने वाली की रेपिस्ट की शादी नहीं हुई है। लेकिन उसने इस घिनौने अंदाज़ से ये जुर्म का इर्तिकाब किया है कि उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। ये अगर हुकूमत डिसाइड करती है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, चूँकि ये तो ताज़ीर है। चलें इस पे भी। और फाइनल एक जो है वो उस पे आई थिंक जनरल राय तो उसके खिलाफ ही है, लेकिन इमाम मालिक का आई थिंक इस बारे में है, और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ अप्लाई हुई है मल्टीपल टाइम्स। दर्जनों वो उस पे रिपोर्ट्स हैं कि एक औरत गई अपना क्लेम लेकर के मैं रेप हुई, और कुछ केसेस में वो प्रेग्नेंट भी थी। तो रेप साबित ना कर पाने पर, गवाह ना प्रोवाइड कर पाने पर, या जो भी कोई अगर एविडेंस, जख्म के एविडेंस या जो भी ताज़ीर के मामले में जो भी, तो जी। उसको अंदर कर लिया गया। और वो सालों, कुछ कुछ तो शायद वो बहुत ही ज्यादा देर तक, सालों जो है वो कैद में पड़ी रही बिकॉज वो अपना रेप साबित नहीं कर सकी। तो इस पे भी अगर आपकी राय आ जाए। और ओवरऑल मैं बस आखिरी बात यही कहूंगा कि ओवरऑल अगर इस पे आपकी वीडियो आ जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो मिस इंटरप्रिटेशन की जाती है वो एक ये हुदूद के अराउंड है और एक ब्लास्फेमी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सख्त पोजीशन ले ली जाती है। समटाइम्स मैं स्टडी करता हूँ, उतनी सख्त पोजीशन एक्चुअली कहीं फिक्र में भी नहीं मिलती। और वो क्योंकि इस पे क्वेश्चन कोई किसी के करने की जरूरत नहीं होती पाकिस्तानी माहौल में, तो फिर वो आप जैसे लोगों की तरफ हम देखते हैं कि कुछ तो क्लैरिटी आई कि मामला है कि देखें, जाहिर है कि इन मुल्कों में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो बड़ा सीरियस वाला मसला है।
تو اس لیے میں اس پر تو خیر کیا کامنٹ کروں گا، چونکہ ہم کسی ملک کے دفاع میں نہیں یا اس کے قانون کے دفاع میں نہیں، بلکہ اسلام کے تعلق سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر مثلاً کوئی عورت کے پاس وہ پریگننٹ ہو گئی اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، تو آبویسلی بات ہے کہ وہ اپنے اس مدعے کو ثابت نہیں کر سکتی، چونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا بھی اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے، اور یہ اسلامی ماحول کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میں بات کر رہا ہوں ایک سیکولر ماحول کی۔ مثلا امریکہ میں ہے، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، میں بھی یہیں رہتا ہوں، ایک لڑکی عدالت میں جاتی ہے، پولیس میں جاتی ہے اور پریگننٹ ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرا ریپ ہوا ہے۔ اب چونکہ ان سیکولر کنٹریز کے جو قوانین ہیں وہ پرو فیمیل ہے، پرو ویمن ہے، تو فوراً اس کے ساتھ ایک سمپتھی قائم ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ہاں تمہارا ریپ اگر تم کہہ رہی ہو تو یہی گواہی ہے، اور اس کو مان لیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ ہو، اور بوائے فرینڈ نے اس کو ڈچ کر دیا ہو، لیکن ان کے درمیان جو زنا ہوا وہ رضامندی سے ہوا۔ ڈچ کرنے کے بعد اس لڑکی نے سوچا کہ اب مجھے ریونج لینا ہے، لہٰذا وہ پولیس میں جا کر فالس رپورٹنگ کر دے۔ فالس رپورٹنگ بھی تو پاسبل ہے نا۔ بالکل تو ہے۔ محض کسی عورت کے رپورٹ کرنے کی وجہ سے، جبکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیا جائے گا کہ ہاں جی اس کے ساتھ ریپ ہی ہوا ہے؟ نہیں، یہ نہ کہا جائے، لیکن کیا اس کو سزا دے دی جائے گی زنا بالرضا کی اگر وہ ثابت نہیں کر پاتی ریپ؟ نہیں، اگر زنا بالرضا کی اس کو سزا دی جا رہی ہے تو پھر زانی کو بھی دی جائے گی، خالی ایک کو تو نہیں دی جا سکتی، وہ خود سے خود تو پریگننٹ نہیں ہوئی، یہ تو نہیں نہیں، سوال ہی میں نہیں ہے، ابھی میں یہ صرف تو عورت ممکن ہی تک نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ثابت نہیں کر پائی ریپ تو کیا ہے۔ اس کو سزا دی جائے گی جو عورت اپنا اگر مسئلہ لے ایک کر آئی؟ اسلامی نظام ہے اور وہاں پر ایک عورت زنا بالرضا ریپ ثابت نہیں کر پا رہی ہے، اور زنا بالرضا ثابت ہو رہا ہے، ریپ ثابت نہیں ہو رہا، زنا بالرضا ثابت ہو رہا نہیں، زنا بالرضا بھی نہیں ثابت ہو رہا، بس یہ پریگننسی ہے اور وہ بس جا کے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ زنا بالرضا کی کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی چار گواہ والی شرط کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو اس صورت میں بھی تعزیر ہی ہوگی اس کے لیے، چونکہ یا تو وہ یہ کہے، دیکھیں زنا کی سزا دو صورتیں میں ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ چار گواہ ہوں، وہ نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اقرار ہو کہ میں نے زنا کیا ہے رضامندی سے، وہ بھی نہیں ہے۔ نہ اقرار ہے نہ چار گواہ ہیں، تو ایسی صورت میں زنا کی سزا اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بیکاز یہ اس سلسلے میں کچھ پاکستان میں کیسز ہیں، اور وہ اگر تو یعنی یہ ہم رکھتے ہیں کہ اس خاتون نے یہ ثابت کرنا ہے قید سے بچنے کے لیے کہ میں زنا بالرضا، پھر تو وہ پرنسپل الٹ ہو جاتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اتنی سخت کرائیٹیریا ہی اس وجہ سے رکھا گیا چار گواہان کا کہ وہ مارجن رہے، تو وہی مارجن پھر عورت کو بھی میری نظر میں ملنا چاہیے کہ اس کے ساتھ جبر ہو۔ چلیں، بہت شکریہ مفتی صاحب، یہی میرے اچھا، پوائنٹس اس کے لیے۔ میں جی ایک چیز یہاں جی ایک جی چیز کہنا چاہتا ہوں۔ پاک پنجابی بھائی، میں نے آپ کو نا ایک سیریز کا نام بھیجا ہے واٹس ایپ پہ، ذرا چیک کر کے بتائیں۔ میں اس کو لینا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں چاہتا نہیں وہ پروموٹ ہو، تو جی اس جی، کو مجھے ٹائم نکال کے نا، مل یہ گیا۔ آپ کو مل گئی ہے؟ ہاں، آپ نا اس کو ٹائم نکال کے ذرا دیکھیے گا۔ تو یہ سمپل اتنا نہیں ہے جتنا سمپل آپ چاہ رہے ہیں نا، اتنا سمپل نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے جو مثال پیش کی ہے ویسٹ کی، یہ اسی پر درشائی گئی ایک سیریز ہے ایک کیس کی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو اس کا نام سینڈ کر دیا، ذرا ٹائم نکال کے ہاں دیکھیے جی، گا۔ میں ہے مفتی صاحب کا بس وہ جو تو فکشن پوائنٹ ہے ہے نا تو کہ فکشن ہے مگر ایٹ لیسٹ آپ کو سائیکالوجی یا آپ کو کیس کی نوعیت پتہ چلتی ہے کہ اس میں لیئرز کیا ہوتی ہیں۔ میں ایک بات یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک پاکستان کا فیملی لاز موجود ہیں سول کوڈ کے، اور اسی طریقے سے جو قانون شہادت ہے، جو لا، یہ جو وٹنس کا لا بنایا گیا ہے، جی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے انفارچونیٹلی نہیں ہے اوکے پاکستان کا قانون شہادت۔ ہاں، بہت سال پہلے اس کے اوپر 90s میں بھی بات ہوئی، مشرف کے دور میں بھی، تو یہ بعد میں بنایا گیا جو کہ شریعت سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چاہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا شرعی وفاقی عدالت ہو، ویسے تو ان کی سنتا کوئی نہیں ضیاء الحق کے زمانے کے بعد، مگر یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے آپ کے فیملی لاز بھی ہیں، تو یہ کہنا کہ وہ اسی پر چل رہے ہیں، حضرت وہ جو گوروں کے زمانے کے بنائے ہوئے جو انگلش لا پہ چل پینل رہے کوڈ ہیں انگلش لا پہ چل رہے ہیں، بالکل چھوٹی موٹی ترمیم کی، مگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کے لا کو ایز این ایگزامپل اسلامی لا سے کمپیئر کرنے کے لیے پیش کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ جزاک زبردست پوائنٹ، چلنے زبردست بہت کی تو آپ نے وہ جو ہم بات ہم کہنے سے گھبراتے ہیں، عمر بھائی نے کہہ کے آسان کر دیا ہے۔ اب وہ اسلامی اسٹرکٹ انف اسلامی نہیں ہے یا ٹو لوز ہیں، اس پہ چلیں بحث ہو سکتی، لیکن چلیں یہ تو طے ہوا اسلامی نہیں ہے، بیکاز مجھے بھی لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو جی اینی جی وے، بہت شکریہ آپ ذرا۔ جی چلیں نا، دیکھیں اب اس کی سمپل ایک مثال، جی اور بہت، ویسے تو بہت سی مثال ہے، سمپل ایک مثال دیتا ہوں، حضرت سامنے موجود ہے۔ جی حضرت جو بیوہ ہے اس کی عدت کتنی بتائی ہے شریعت میں؟ 4 مہینے 10 دن۔ ہاں، اور ہمارے لا کے مطابق یہ جو پاکستان میں لا بنایا گیا ہے 3 مہینے ہے،
اس کی بھی عجیب. ہاں اس کی بھی 3 یعنی جس مہینے کا ہے. شوہر جی مر جائے, بیوہ جی کا مطلب جس کا شوہر مر جائے, جی عدت وفات, وہ بات کہہ جی رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل عدت وفات تو قرآن میں ہے, اربعۃ قرآن میں. اشہر و عشرہ. جی مگر پاکستان کے لاء کے اندر کوئی بھی چیک کر سکتا ہے, جس کو سول لاء پڑھنے کی یا تھوڑا سا کچہری کا چکر لگانے کی توفیق ہے, وہ کسی وکیل سے پوچھ لے, وہ آپ کو بتائے گا 3 مہینے. جو وڈو ہے اس کی بھی 3 مہینے قانونی. کمال. تو کہاں ہے اسلامی؟ اچھا عامر بھائی, اگر آپ اس کا جواب نہ دینا چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے, کیا بلیسفیمی لا اسلام کے مطابق ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جہاں میں ایک چیز بتاتا ہوں, ایک ہے اسلام میں جو بلاسفیمی لا ہے اس پر تو حضرت بات کریں گے. میں پاکستان کے حوالے سے بات 295C کے اوپر آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے میں نے 2 پروگرام کیے تھے, جس پر مجھے ہی تھریٹ ملنا, مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا جی, اپنے ساتھیوں کی طرف سے 2-2.5 سال پہلے. تو جہاں تک 295C کا تعلق ہے, میں کھل کر آپ کے سامنے ابھی بات کر رہا ہوں. 295C کے اندر کچھ جھول موجود ہیں, مجھے پتا ہے اس سے کئی لوگ غصہ کریں گے, مگر میں نے سچ کہنا ہے. پاکستان کے 295C کے اندر کچھ جھول موجود ہیں جن کو فل کرنا چاہیے, پراپر اسلامک قانون بنانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ اسماعیل قریشی صاحب تھے اس وقت سپریم کورٹ کے لائر. یہ آپ کا جو ہے, یہ جو نون لیگ کا کیا نام ہے اس کا یار, یہ سیالکوٹ کا جس کو گولی بھی لگی تھی, نام نکل گیا, اس کی آپا نثار, احسن نہیں اقبال, نہیں وہ تو ناروال کے. احسن اقبال, ہاں احسن اقبال ناروال کا, سیالکوٹ میں آتا ہے. احسن اقبال کی جو بہن ہے بڑی, آپا نثار کر کے ان کا نام ہے, ٹھیک ہے, وہ تھیں بیچ میں, اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے 295C جو ہے اس کو تشکیل دیا. اب 295C کے اندر جھول موجود ہیں جو کہ 2-2.5 سال پہلے میں نے بات کی تھی, مگر اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو وہ پراپر اسلامک نہیں ہے. اسلام کی غلط تعبیر تشریح پیش کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر تقریباً کچھ سینکڑوں کے قریب کیسز پیش کیے گئے ہیں کہ جب سے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں نے اس پر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, جب سے 295C امپلیمنٹ کیا گیا, بجائے اس کے کہ کیسز رکتے, کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں. کسی بھی لا کی بدبختی یہ سمجھ لیں, یا اس کی غیر فعال ہونا, ٹھیک ہے, نان ریلائبل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, جو لوگ لا پڑھتے ہیں وہ تصدیق کر دیں گے, کہ کوئی لا بنے, ٹھیک ہے, کوئی قانون بنے, اور اس کو امپلیمنٹ جب کروایا جائے تو بجائے کرائم گھٹنے کے بڑھنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم انڈیا کے اندر جو اینٹی کنورجن لا یا گاؤ رکشا کا لا یا اس طرح کے دوسرے لا بنائے ہیں, ان کی بھی اسی طریقے سے مذمت کرتے ہیں, کیونکہ یہ غلط استعمال ہوتے ہیں, غلط طریقے پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی 295C کو بھی انفارچونیٹلی غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے, کیا جاتا ہے. زندہ باد عامر بھائی. میں اس لیے میرے کچھ دوست جو ہیں, بلکہ زیادہ تر دوست جو ہیں, وہ آپ کے بارے میں کہ بہت زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتے, صرف آپ کی مجھے شاید پتا اسٹائل کی وجہ سے. لیکن میں نے آپ کو ڈیفینڈ کیا, اور اس کے پبلک میں میرے ثبوت موجود ہے, میں نے ہمیشہ آپ کو ڈیفینڈ کیا, اور آج آپ نے, آئی تھنک آپ اور کچھ ہو نواب بہادر تو ڈیفینیٹلی ہیں, اور آنےسٹ بھی میں نے اس پہ اور بھی بہت لمبے کچھ ہے, جی اور بھی اور بہت بھی کچھ بہت کچھ ہے, وہ میں کہہ نہیں سکتا. اس پہ میں نے 2-2.5 سال پہلے 2 پروگرامز کیے تھے لمبے, اور باقاعدہ مجھے تھریٹس دیے گئے تھے, اور تھریٹس بھی ان لوگوں کی طرف سے دیے گئے تھے جن کا تعلق TLP سے تھا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو بس پھر کیا کر سکتے ہیں, مگر بات تو وہی ہے جو سچ ہے. سچ آپ چلیں, یہ تو بہت آپ نے دل ہی جیتا ہے, چاہے آپ ظاہر ود ان اسلامک فریم ورک کی آپ نے جو بھی آپ کی کرٹیسزم ہے, بٹ کرنٹ ماحول میں یہ بھی کہنا بہت بڑی بات ہے. تو آپ چلیں دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, شکریہ بہت بہت.